जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से आपकी सलामती चाहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने ये दिन जिंदगी में बढ़ाया, सांसों को अपने फजल से जारी रखवाया और ये मौका बख्शा कि मैं इस डिवोशनल थॉट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकूं। खुदा के जिंदा कलाम में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 19। मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और 19वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना आरिफ को ये लोदीकिया के नाम मोहब्बतनामा लिखवाते हुए ये बात लिखवाई। कहते हैं, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबी करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बाइस हो। नबूवत की इस किताब मुकाशफा के बारे में ये लिखा है कि इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इसमें लिखी हुई किताबों पर अमल करने वाला मुबारक है। पहली तो ये बात है, आप मुबारक लोग हैं, आप खास लोग हैं, आप बहुत कीमती लोग हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले गैर मामूली लोग हैं, क्योंकि वो खुदा के लोग हैं जो बर्रे के लहू से धुले हुए हैं। इस आयत में खुदा यीशु मसीह बड़ी एक खूबसूरत लेकिन भेद वाली बात कहते हैं कि मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को, पहली बात मलामत और दूसरी बात तंबी करता हूं। ये दो चीजें हैं। दूसरे अल्फाज में कहने का मतलब है, खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जिनसे मैं प्यार करता हूं, जो मेरे लिए खास हैं जो मुझे कबूल करते हैं, मेरे नाम पर ईमान लाते हैं, मैं क्या करता हूं अपनी मोहब्बत में कि अगर वो मेरी म्यार पे रखी हुई पाकीज़गी को, होलीनेस को, ओबीडियंस को, फर्माबरदारी को, फेथफुलनेस को, वफादारी पर कायम नहीं रहते, जिस तरह मैं उन्हें प्यार करता हूं और मैं अपने वादों पर हमेशा कायम रहता हूं, तो जब वो ईमान लाने के बावजूद ना फर्माबरदार बच्चों की तरह जो है वो एक्ट करते हैं, तो फिर मैं उन्हें पहली जो बात है मलामत करता हूं और दूसरी बात तंबी करता हूं। मलामत किस तरह करते हैं कि खुदा कलाम के जरिए से हमें एहसास दिलवाता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मसीही हो गए। दूसरी बात तंबी करना, वार्निंग देना। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको ऐसे मिसाल में ले लें कि एक बेटा है या बच्चा है, बेटा या बेटी, वो माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप उससे प्यार करते हैं। माँ बाप उससे बार बार कभी समझाते हैं, बेटे ये देखो ऐसी लफ्ज नहीं बोलते, आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, और आप अगर ये दूसरी चीजें करेंगे आपको नुकसान होगा। बार बार बताते हैं, मलामत करते हैं, वो नहीं उसको, तो फिर तंबी वार्निंग करते हैं। बहुत दफा माँ बाप बच्चों के हाथ से फोन फिर ले लेते हैं, उन्हें थोड़ी उन पर सख्ती करते हैं। यह है तंबी करना, ताकि वो इस बात को रियलाइज करें कि ये गलत है। और उसमें खुदाम यीशु मसीह ने आगे ये लिखा, इसलिए मलामत और तंबी करता हूं ताकि वो सरगर्म हो, क्योंकि अगर वो लूक वार्म हो चुके हैं,
ان کی دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بدل گیا ہے، کلام نہیں پڑھتے، خدا کے بارے میں حمد و ستائش نہیں کرتے، اپنا وقت خدا کو نہیں دیتے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس وارننگ سے وہ جو ہے وہ پھر گرم ہو جائیں، وہ اسی محبت اور اس کمٹمنٹ میں آ جائیں، اور جو ہے وہ لوگ جو بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں وہ توبہ کر لیں، کیونکہ خدا کے کلام میں مقدس پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہ آیت میری زندگی میں مجھے ایک عملی سبق دے کے گئی ہے۔ میں کورونا وائرس کا شکار ہوا نومبر کے آخری ہفتے میں، اور یہ وائرس اتنا سٹرونگ تھا، اتنی بری حالت میں، اتنی تکلیف میں سے گزرا کہ میں بستر پہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کون سی ایسی چیزیں ہیں میں جو اپنی بیوی کو بتا سکوں، اور میں یاد کرتا تھا کہ نہیں، سب کچھ تو ہم اکٹھے ہیں، سب کچھ سامنے ہے۔ پھر خدا کا پاک روح، خدا کا فضل مجھ پہ تھا، کیونکہ یہ بیماری میرے موت کے لیے نہیں تھی، یہ بیماری میرے لیے ملامت کرنے اور تنبیہ کرنے کا مطلب تھا۔ اس کا یہ تھا کہ میں خدمت میں پروجیکٹس کے بارے میں یہ کلام کس طرح ہو اس کی تحقیق تو میں کرتا تھا، لیکن میرا ذاتی وقت پاک روح کی حضوری میں بیٹھنا وہ بہت کم ہو گیا تھا۔ علمی طور پہ میں سوچتا رہتا تھا پوائنٹس، لیکن پاک روح سے اس طرح مدد نہیں مانگتا تھا جیسے میں پہلے مانگا کرتا تھا۔ دنیاوی فکریں، خاندانی فکریں، بچوں کی فکریں، روپے پیسے کی فکریں، بلز کا پرابلم، یہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا تھا۔ میں خود اپنی زندگی کے منصوبے بنانے کے لیے سوچتا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں ایسے کروں گا۔ خدا نے مجھے جھنجھوڑا اس بچے کی طرح۔ جب میں سن نہیں رہا تھا پاک روح کی بات، تو جیسے ہم بچوں کو پکڑ کے تھوڑا سا ان کے کندھوں کو لے کے تھوڑا جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اور تجھے سمجھ نہیں آتی، تو میری بات نہیں سن رہا، کھڑا ہو جا۔ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسا ہوا۔ یہ خدا کی محبت میرے لیے ہے۔ اگر آپ ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں تو اس میں خدا ہم سے بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہم اپنے غرور میں، ہم اپنی انسانی کوشش میں جہنم میں چلے جائیں، اور وہ نجات جو ہم نے قبول کی ہے اور جس کا اقرار بھی کیا ہے وہ حاصل کرنے کے بعد بھی کھو دے۔ اور میں پاک روح کی اس آواز کو سمجھ گیا۔ میں بستر پہ لیٹا، سرگرم ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے ریپینٹ کیا، میں نے کہا خداوند تو نے مجھے بتا دیا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کسی بھی طریقے سے اپنی سانس بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کرونا وائرس کی بیماری میں ایک دو صبح ایسے تھی کہ مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا تھا، اور میری بیوی کی یہ دعا تھی جو خدا نے مجھے میری زندگی کا بہترین ساتھی دیا ہے۔ اور مقدس پطرس کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے جو شوہر اور بیوی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، وہ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا میری بریتھ لیسنس کو، تو وہ خداوند کے حضور وہ بھی چلائی کہ خداوند میرا شوہر جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ نہ جائے، وہ ہاسپٹل نہ جائے۔ خدا نے اس کی دعا سنی، خدا نے میری توبہ بھی سن لی۔ میں نے توبہ کی، میں نے کہا خداوند واقعی میں تو انسانی طور پہ فکروں میں بھاگا جا رہا ہوں، جبکہ تو نے یہ کہا ہے کہ فکر کر کے یہ نہ کہو کہ ہم کل کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ تو پھر خدا نے مجھ پر رحم کیا۔ میں نے توبہ کی بستر پر کہ میں تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔
ایک اچھی بھیڑ کی طرح تو جو اچھا چرواہا ہے، میں اپنا سر نیچے کر کے اپنی آنکھیں تیری ایڑیوں کی طرف رکھوں گا. تو جہاں جہاں لے کے جائے گا میں صرف تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا. میرا کوئی منصوبہ نہیں، میری کوئی مرضی نہیں. تیرا نام میری زندگی میں پاک مانا جائے اور تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. خدا نے میری اس توبہ کو قبول کیا، میرے وعدے کو پہ یقین کیا، اور پاک روح نے مجھے بہتری کی طرف کرنا شروع کر دیا. میری بیوی نے، میری بیٹیوں نے، میرے بیٹوں نے، کلیسیا نے، میرے عزیزوں نے، میری بہن اور بھائیوں نے، پورے خاندان نے دعا کی مضبوطی میں قائم ہو گئے. اور صرف میں ہی نہیں، خدا نے میرے پورے گھرانے کو میری اس بیماری سے چھوا. ہم سب سرگرم ہو گئے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں. میں آج اس کے فضل، آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہوں. اور یہ زندگی جو مجھے ملی ہے، میں نے خداوند کے قدموں میں رکھ دی ہے کہ جب تک میں زمین پر قائم ہوں، میری سوچ، میری آواز، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میری زندگی، یسوع بادشاہ، صرف تیرے لیے ہے. تو بول اور میں سنوں، تو کہہ تو میں کروں، تو سکھا تو میں سیکھوں، تو مجھے جہاں لے جائے میں صرف وہیں جاؤں. میرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میرا کوئی پلان نہیں ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، تمہاری سوچیں میری سوچیں نہیں، اور تمہارے خیال میرے خیال نہیں. زبور 119 کی 71ویں آیت، سام 119 اینڈ 71 ورس میں داؤد بادشاہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آج کی ڈیووشنل تھاٹ کو ختم کروں گا. وہ لکھتے ہیں، سام 119 ورس 71، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے کرونا وائرس کے تجربے میں سے اس نے گزارا. ہالیلویا. ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو کوہ موریا پہ لے آ اور میرے حضور قربان کر. اس نے وفاداری سے اسے لے گیا، لیکن جیسے ہی ابراہیم نے اس کے گلے پہ چھری چلانی چاہیے، آواز آئی، ابراہیم رک جا. پریز دی لارڈ. اور مکاشفہ میں لکھا ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج پائے گا. مزے کی یہ بات ہے، کہتا تو وہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، لیکن مزے کی یہ بات ہے کہ وہ جان نکلنے نہیں دیتا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے نام کی تمجید کرتا ہوں. جن جن کو میں عزیز رکھتا ہوں ان کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، تاکہ وہ سرگرم ہوں اور توبہ کریں. اپنا بڑا خیال رکھیے. خداوند کی محبت اور اس کا فضل آپ کو سنبھالے رکھے، اور اس کا پاک روح آپ کی زندگی کو مسیحی زندگی بنانے میں مدد دے. گاڈ بلیس یو آل.